बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जाफ़र एक्सप्रेस का सानहा जो कि कल हुआ और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, बोगीज़ क्लियर हो गई हैं जाफ़र एक्सप्रेस की। और इसमें बहरहाल बहुत सारी जानें जो हैं उनकी हलाकत का ख़दशा है। इसमें बहुत सारे यरगमाल जो हैं उनको भी वो अभी तक लापता हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये ज़रार टीम है पाकिस्तान फ़ौज की जिसने कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। इसमें 346 अफराद के रिलीज़ होने की अब तक की इत्तलात हैं ताज़ा तरीन, और 32 से 35 दहशतगर्द जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। ये 168 अफराद जो थे वो कल रात को बाजियाब किए गए थे और आज 178 के करीब जो है वो आज बाजियाब हुए हैं। तो ये इसकी एक डिटेल है, मगर जो अहम बात है वो ये है कि इस ऑपरेशन के हवाले से ज़ाहिर है कि ये एक अफसोसनाक मामला है। एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत नाकाबिल फरामोश वाक़या है। बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, पाक अफवाज के हवाले से पाकिस्तान की यकजहती के ऊपर हमला है। और मासूम लोगों को यरगमाल बनाना यकीनी तौर पर किसी तौर नाजायज़ है, ना एक्सेप्टेबल है, ना ही कोई रियासत करती है। मगर इसके बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात होती रही है और आज भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। मगर जो इसमें अहम मामलात हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा ख़ास करके इसके ऊपर जो है वो बात करते रहे हैं। इसमें तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें बात करती रही हैं, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर बात होती रही है इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से, या जब से ये नेशनल असम्बली वजूद में आई है, इस हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी मौजू जो है वो मौजू बहस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। आज अख्तर मैंगल साहब जो कि साबिक वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के और BNP मैंगल के सरबराह भी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उनका काफ़ी सख्त रद्द अमल था। उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर जो है वो ये कहा कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। हमने ख़बरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी ख़बरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना सिर्फ मजाक उड़ाया गया बल्कि लूट मार और कत्ल आम का बाजार गर्म किया, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हर हुकूमत बलोच नस्ल कुशी में बराबर की ज़िम्मेदार रही। ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे, तमाम हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना वतीरा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को समझ लेना चाहिए कि अब बात ना हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। ये बहुत संजीदा मामला है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पूरा पाकिस्तान अहम है लेकिन बलूचिस्तान की एक ख़ास अहमियत है। ये मामला क्यों हल नहीं हो सका? क्या वाकई बात ख़त्म हो गई? आज सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे अपने खुले रखे हैं लेकिन कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शाख़ ज़ैतून भी पेश कर रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर इसके साथ साथ कोई अपना नज़रिया अगर बंदूक की ज़ोर के ऊपर हमारे ऊपर नाफिज करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं। और ज़ाहिर है कि रियासतों के अंदर ये कबूल नहीं किया जाता। करना क्या चाहिए, होगा क्या, कैसे ये बात आगे बढ़ेगी? इतनी तकसीम है, इतनी तफरीक है। आपने देखा कि हिंदुस्तान का मीडिया कल से हिंदुस्तान की कोई ख़बर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की और जाफ़र एक्सप्रेस की ख़बर जो है वो चला रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो एक वॉरफेयर लड़ी जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और नेशनल जो इंडिया का मीडिया है उसके हवाले से, वहाँ के रिटायर्ड जर्नैल हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, एक र्यूमर्स का बाज़ार गर्म है। और आपने देखा है कि जिस तरह की फ़ेक न्यूज़ भी है, AI जनरेटेड चीज़ें भी चल रही हैं और एक तूफ़ान है जो कि बरपा है पाकिस्तान मुखालिफ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ख़ुद भी इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जो वॉर लड़ी जा रही है मीडिया के फ्रंट पे ख़ास करके हिंदुस्तान से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। होगा क्या, हो क्या सकता है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मालिक साहब। डॉक्टर मालिक बलोच किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं। जब ये लोग बात करते थे उस वक्त सबको बुरा लगता था, अब इनकी बात सुनने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, मुझे बताइएगा कि बातचीत के दरवाजे खोले हैं रियासत ने, किससे खोले हैं, किस तरह खुलेंगे, बात कैसे आगे बढ़ेगी, हम कहाँ खड़े हैं? शुक्रिया आसमा बीबी। मैं तो पहले समझता हूँ कि जो
یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا، جو چونکہ نیشنل پارٹی ایک عوام دوست، انسان دوست، قوم دوست پارٹی ہے، ہر بے گناہ انسان کے قتل کو ہم انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں اور نیشنل پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے جو بڑے پارٹیاں ہیں، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان لوگوں نے بلوچستان کو سیاسی طور پر اس کو ڈیل نہیں کی ہے، اس کو ایز اے سیکورٹی صوبہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر سیکورٹی اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ بلوچستان کا جو یہ انسرجنسی شروع ہوا وہی ہمارے سامنے تھا۔ اس انسرجنسی کو مشرف نے زبردستی بلوچوں پہ تھوپ دی، اس میں انسرجنسی کو نہیں ہونا تھا، لیکن ان لوگوں نے زبردستی نواب صاحب کو شہید کیا، اس کے بعد چیزیں بہت خراب ہو گئی۔ اب وہ مسئلہ اتنا آگے گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک قیادت پہلے تھی، اب ایک نئی قیادت آ گئی ہے جو زیادہ تر بی ایس او کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اب وہ بالکل اس بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اگر ریاست چاہے بھی وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت آسمہ بی بی، آپ لوگ تو ہمیں اس وقت یاد کرتے ہیں جب بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتی ہے، پاکستان کی میڈیا نے بلوچستان کو مکمل طور پر اگنور کی ہے، جوڈیشری نے اگنور کی ہے۔ اس وقت بلوچستان کے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو کھلا ہوا ہے، تمام کے تمام بند ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ لاپتہ افراد ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ آج بھی یہاں پہ ایک اپنا اس کا ایک بچی کو اٹھایا ہے اور ایک لڑکے کو اٹھایا ہے جو یکجہتی کمیٹی کہتے ہیں، ایکٹیو ممبر۔ تو دیکھیں نا، اس وقت بالکل وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو پرولانگ جو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ اب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں جی بتاؤ سجیشن کیا ہے، ہم کہتے ہیں سجیشن لینے 50 دفعہ ہم نے دیے، کوئی ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت مکمل طور پر آپ نے بلوچ جو ناراض رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا تھا، پھر آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، یہ بھی تاریخ کا ایک سچ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ ناراض سردار ہیں ان کے ساتھ اب بھی بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو نیا اینگل آپ بتا رہے ہیں، اس میں یوتھ شامل ہو گئی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کہاں بات کی جانی چاہیے؟ کس طرح ان کو انگیج کرنا چاہیے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اس ٹائم بالکل تیار تھے بات چیت کے لیے، اور مجھے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی نے بھیجا، اختیار دی، اور اس پہ عسکری قوت بھی شامل تھا۔ جب وہ کامیابی کے قریب پہنچے، پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کو ویٹو کر لیا، اور وہ ایک بنا ہوا ایک مسئلہ تھا جو 60-70% حل ہونا تھا، اس کو خراب کیا۔ اب تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آسما، جب ان کے لیے آپ کو پرولانگ کوئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ بلوچستان میں تو عوام کو جو ہے نا ووٹ کا حق نہیں ہے۔ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے وہ کیا الیکشن تھے؟ آکشن تھے۔ اب جب تک بلوچستان کے صحیح نمائندے نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں تو مطلب اس وقت ہماری جو گیپ ہے حکومت اور عوام کی بہت فاصلے پہ ہے۔ لوگوں کے جو بلوچ نوجوان ہیں ان کی جمہوریت پہ، انتخابات پہ روز بہ روز اعتماد اٹھ رہا ہے۔ وہ روز بہ روز پاکستان کی جمہوریت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے تمام راستے وہ بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، باتیں تو بہت ہو رہی ہے
اسی ایشو پہ باتیں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کوئی پرولانگ اسٹریٹجی نہیں بنیں گے ریفارم کا اور سب نمبر 1 لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے، یہ بہت آگے جا کے نوجوانوں کو میرٹ پہ جابز دینا ہوگا. بلوچستان کا دیکھیں بلوچستان کو تھیوریٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ ہے میجارٹی پاکستان ہے، لیکن عملاً اس طرح تو نہیں ہے نا. ایک صوبے کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں تو کیا فائدہ اس صوبے کا؟ جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی تو نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اب جیسے 2-3 لنگڑے لولے پتہ نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، جیسے کہ سیاسی جماعتوں کے معاملات تھے، سیاسی جماعت جو اصل ریپریزنٹیشن تھی وہ بلوچستان میں نظر نہیں آئی، مگر اس وقت جو یوتھ ہے، خواتین ہیں، خاص کر کے جو خواتین کا اس میں ایک عنصر آیا ہے اور بڑا غالب عنصر ہے، اس میں کس طرح سے انگیج کر سکتی ہے ریاست؟ یہ ایک بڑا دیکھیں میں کہتا ہوں جب تک نہیں، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو، بٹ یہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. ہمارے گورنمنٹوں کے اس پہ بس میں کوئی ہے ہی نہیں. تھیوریٹیکلی تو ہے کہ جی گورنمنٹ مین کیبنٹ، گورنمنٹ مین پارلیمنٹ. یہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ ہے، موجود ہے، بے روح ہے، ایک ڈھانچہ رکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ کا کوئی روح نہیں ہے. میں نے تو 88 سے، میں نواب شہید کے زمانے سے اس پارلیمنٹ پہ ہوں. اس قسم کا پارلیمنٹ پہلے تو میں نے نہیں دیکھا ہے، بے اختیار پارلیمنٹ. تو اب پھر آپ کا خیال ہے کہ بات چیت، جو ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ بات چیت کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، وہ تیار ہیں، لیکن دوسرے جو ہے وہ تیار ہونے کو، وہ بات کرنے کو تیار نہیں. اب دیکھیں نا بی ایل اے جو ہے وہ جو ملیٹنٹ وہ ہے، گروپ ہے، ان کا کوئی ظاہر پولیٹیکل پارٹی تو ان کی ہے نہیں. جی مجھے لگتا ہے دونوں تیار نہیں ہے. سرفراز صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، اس نے کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں مجھے خود بھیجا وہاں پہ، میں گیا، بات چیت کی. جب بات چیت کامیاب ہو گئے کہتا ہم نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھے بھیجا کیوں آپ لوگوں نے؟ تو سیاسی قیادت نے تو اتفاق کی. بالکل جی. تو ابھی کیا سیاسی قیادت اب کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیگر جماعتیں کیا وہاں کی جو ہے؟ دیکھیں ہماری میری وہ ہو یا اختر مینگل صاحب کی ہو، ہماری کوئی یہاں پہ وہ حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں الیکشنوں میں زبردستی ہرایا جاتا ہے. جتنے قوم پرست تھے، مذہبی جماعتیں تھیں بلوچستان کے، ان سب کو ہرایا گیا ہے. 10-10 12-12 سیٹیں ہماری تھی. ہم آگے 2 پہ آ گئے، 3 پہ آ گئے. قومی اسمبلی میں نے 22,000 ووٹ لے لی. ایک ایسے شخص کو کامیاب کیا جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم با اختیار تھے تو ہمارے ایک رول بنتا تھا. لیکن یہ کہ اس وقت آپ جو بھی کریں گے پاور آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی آج بھی بتایا گیا کہ جرگا کرو، فلانا کرو. جرگا تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی اس سیاسی آج کے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ کا خیال میں کہ جو نیشنل ڈائیلاگ ہے وہ پھر کس سطح پہ شروع ہونا چاہیے اور کس طرح سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے. لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. نمبر 1، یہاں جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پہ، ابھی تو یہاں پہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. یہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہاں جتنے پیسے ہیں وہ کرپشن پہ جا رہے ہیں. دیکھیں نا، اس کانفیڈنس بلڈنگ ہو، اچھے افسر تعین کریں، اچھے لوگ تعین کریں تاکہ وہ عوامی خدمت کریں. ابھی جتنے ہیں ہمارے تمام افسروں کے تو قیمت لگی ہوئی ہے کہ ہر فلانے ڈی سی کی اتنی ہوئے. آج بھی گورنمنٹ بینچز نے بھی یہ بات وہ کی، فلانے کی اتنی قیمت ہے. تو وہ جا کے اپنے پیسے ریکور کریں گے یا عوام کی خدمت کریں گے؟ تو this need a details prolonged strategy کہ تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو. پھر چیزیں جا کے آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوں گی. میں سمجھتا ہوں
کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے، وہ ڈائیلاگ ہے، چاہے ملیٹنٹ ہوں چاہے ہماری جو ہے نا حکومتیں ہوں، ڈائیلاگ کے بغیر بلوچستان کا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مارا ماری سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جو پراکسی وار ہے وہ تو بہرحال جو کہ گریٹ گیم کہیں، ایک کانسپریسی تھیریز بھی ہیں، لیکن بہرحال ریالٹی اب ہمیں نظر بھی آتی ہے، وہ بھی تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اب کافی زیادہ کار فرما ہے، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ ایک پروپیگنڈا وارفیئر بھی ہے، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا دیکھیں نا، دیکھیں اس میں بھی اس کے بھی راستے ہیں۔ چلو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن باقی جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تو ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں نا، ایران کے ساتھ ٹھیک کریں، افغانستان کے ساتھ ٹھیک کریں، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو جب ہم نے اپنے ہمسایوں کو سب کو اپنی مخالف بنایا ہے تو یقیناً جو ہے نا اس کے تو رزلٹ یہی آنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے چلتے چلتے یہ بتا دیجئے کہ نیشنل لیول کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی جماعتیں ظاہر ہے ان کی نمائندگی بہت کم ہے، اختر مینگل صاحب تھے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا، نیشنل لیول کے اوپر کوئی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی، نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا، سینٹ کے اندر اس کے اوپر بات ابھی تک نہیں ہو سکی، تو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے انگیجمنٹ، جب تک بات نہیں ہوگی انگیجمنٹ نہیں ہوگی؟ آسما بی بی، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ 2-3 دن کے بعد کول ڈاؤن ہو جائے گی۔ ہمارا مرکز اپنے جو ہے نا سیاست میں لگا ہوا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ مسلم لیگ کا کوئی انٹرسٹ ہے بلوچستان کے لیے۔ میں فرینکلی کہتا ہوں، میں پی ڈی اے میں تھا، ہم نے نعرہ بازی کی، خواری کی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سارے پارٹیوں نے کمپرومائز کی، جو بڑی پارٹیاں تھیں۔ ہاں اس دفعہ جو بلوچستان کا الیکشن ہوئے تھے، کوئی الیکشن تو نہیں تھے، سارے ایکشن تھے۔ تو اس طرح سے تو بلوچستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں، روزگار کا حق نہیں لیتے ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو وہ آپ اس کو حل نہیں کرتے، تو میری گزارش ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ کریں، آپ بسم اللہ لاپتہ افراد سے کریں، جابز اپرچونٹی ڈیولپمنٹ اورینٹیشن آہستہ آہستہ تاکہ لوگوں کا ریاست کے جو ایک وہ ہے ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو جائے، پھر یہ آٹومیٹکلی چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اس اہم موضوع پہ بات کی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد نیشنل لیول کے اوپر کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی، اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جو لہر ہے جو کہ ایک نئی رخ اختیار کر رہی ہے، اس کا کیا معنی لیا جائے گا، اور پولیٹیکلی انگیجمنٹ جو ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت معتبر تبصرہ نگار ہوں گے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کیا ہو رہا ہے؟ JUIF اور پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہوں گے؟ یہ جو امن و امان کے معاملات ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات آگے بڑھے گی؟ نیشنل ڈائیلاگ تک جائیں گے؟ یہ سارے معاملات ہیں۔ جناب حماد حسن صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، بہترین انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ بیرسٹر سعد رسول ایک بڑا نام ہے قانون کے حوالے سے، تبصرہ کے حوالے سے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب مظہر عباس صاحب، ہمارے بہت محترم، کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو کور کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے حماد صاحب آپ کے پاس اگر میں آؤں کہ یہ تو ہم نے بلوچستان کی بات کی، آپ نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو سنا، خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے، ذرا وہ بتائیے گا کہ کون کون کہاں کس طرح سے اب خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے یا مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ شکریہ آسما۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہ اس چیز سے
بہت فیملیئر ہیں، اس چیز کو بہت قریب سے جانتے بھی ہیں، کیونکہ افغانستان میں 40 سال تک لڑائی ہوئی، اس سے پہلے بھی بغاوتیں اس خطے میں ہوتی رہی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریکیں بھی چلتی رہیں، تو وہاں پر جمعیت العلماء اسلام یا ANP 2 ایسی مؤثر جماعتیں ہیں جو ان معاملات کو بہت گہرائی کے ساتھ جانتے بھی ہیں۔ لیکن کیا ان کو آن بورڈ لیا گیا؟ ان سے کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ میرے جو معلومات ہیں ابھی تک تو ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس حوالے سے، حالانکہ جہاں پر دہشت گردی ہے وہ اسی بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے جو 2600 کلومیٹر بارڈر ہے جو چترال سے شروع ہو کر تفتان تک جاتا ہے، اور اسی بارڈر کے ساتھ ساتھ علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہاں پر اثر و رسوخ کن سیاسی جماعتوں کے ہیں؟ روایتی طور پر یہاں اثر و رسوخ ANP کے تھے، جمعیت العلماء اسلام کے تھے، یا آگے بلوچ قوم پرست یا مذہبی جماعتوں کے رہے تھے۔ کسی کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ تو جب مشاورت نہیں ہوئی ہے، پھر PTI ان کے رویے میں اتنی پختگی ہے نہیں، ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ۔ اب یہ معاملات صرف دہشت گردی کے تو نہیں ہے نا، اس کو تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا، نفسیاتی تناظر میں دیکھنا ہوگا، اور جو ڈائنامکس ہیں جو پولیٹیکل۔ ابھی جو اکوڑا خٹک کے اوپر اٹیک ہوا، جو مذہبی لیڈرشپ کو، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو، خود مولانا کو جو تھریٹ ہے، یہ کس طرح کا بڑا چیلنج ہے؟ اس طرح پالیٹکس کیسے ہو سکے؟ دیکھیں اب دہشت گردوں نے ایک اور طریقہ اپنا لیا ہے۔ اب وہ ایک جگہ پہ حملہ کرتے ہیں، سارا فوکس اسی پہ جاتا ہے، لوگوں کی کنسنٹریشن ادھر جاتی ہے، وہ اچانک غیر متوقع طور پر ایک اور حملہ کرتے ہیں۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سربکف مومن جو ان کے ترجمان بھی ہیں، مومن گروپ سے ہیں، نور ولی مسعود اور سابق جو خالد خراسانی گروپ تھا، ان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ میں مولانا کے حوالے سے بات کی کہ مولانا پر، یعنی حملہ مولانا پر کریں گے۔ اب سارا فوکس مولانا پہ گیا، انہوں نے اچانک مولانا حامد الحق صاحب پہ حملہ کر دیا اکوڑا میں۔ اس سے ایک اور انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، جن کے بڑے طاقتور روٹس ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو خدا نخواستہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا تو پھر تو جو سوسائٹی ہے وہ تو بکھر جائے گی، کیونکہ سوسائٹی کو بنیادی طور پر مذہبی اور روایتی جو قدامت پسند جماعتیں ہیں یا جو لبرل جماعتیں، انہی نے اکٹھا کیا تھا۔ اب اگر یہ چیز ANP تو پہلے سے ٹارگٹ پہ، وہ ان بیچاروں کے ساتھ تو جو ہوا، مولانا پہ بھی کئی حملے ہوئے، اب انہوں نے مولانا اور ANP سے ہٹ کر ان جماعتوں پہ بھی حملے شروع کر دیے جو زیادہ تر اس سیاست میں ان بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ISKP کی طرف سے ہے، اب ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اختلافات یہاں تک آ گئے کہ جو ہمارے جو ٹارگٹ جماعتیں تھی جس میں ANP اور جمعیت العلماء اسلام سرفرست تھے، ان سے ہٹ کر انہوں نے دوسروں پہ حملے شروع کر دیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر، میں تو صحافی ہوں، میں تو سوال پوچھوں گا، دیکھیں PTI پر خدا نخواستہ کہ ان پہ کوئی حملہ ہو، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن ان کے حوالے سے رویہ مختلف ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں صحافی دوستوں سے، آپ سے بھی پوچھوں گا، سعد صاحب سے بھی، مظہر صاحب سے بھی، کہ ان کے حوالے سے ان کا رویہ کیوں مختلف ہے؟ کیا کہیں گے بیرسٹر صاحب؟ یہ سوال بہرحال اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، جیسے آپ کو یاد ہے 2008 کی حکومت کے درمیان جب طالبان اٹیک کر رہے تھے اور داتا دربار لاہور پہ اٹیک ہوا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کا یہ مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ مگر مذہبی جماعتوں کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ۔ میڈم درست بات ہے، لیکن اس سے کوئی بھی استثناء نہیں، یہ پولیٹیکل سوال نہیں ہے۔ ANP پر اسفد یار ولی کے گھر میں حملہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان پر ثوابی انٹرچینج پشاور میں حملہ ہوتا ہے، ان کا عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ فوج کے سرونگ میجر جنرل پر حملہ ہوا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ سر عمران خان صاحب کو بھی گولی لگ چکی ہے، دہشت گردی سب کے لیے ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی جب گولی لگی تھی، اگلے نے کہا تھا میں ریلیجس فناٹسزم کے اندر مار رہا ہوں، یہ اذان کے اندر فلانا کام کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، ان کا کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس لمحے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے۔ PTI کو تھریٹ نہیں ہے، خوش قسمتی میڈم آپ سے ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سوری میڈم، جو لوگ اس ٹرین کے اندر شامل تھے ان کی کوئی سیاسی جماعت تھی؟ اس میں سے PTI والوں کو انہوں نے دیکھ کے ریلیز کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان، سوری سر میں آپ کی اجازت سے بات پوری کرنا چاہوں گا۔ جی سر، ایک منٹ سر، ضرور۔ دیکھیں ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کل سے جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس پہ،
وہ تو پورا پاکستان اس سے زخمی ہے. جی. وہ 300 یا دکھی ہے 400 بہت. لوگوں کا معاملہ نہیں, سب لوگ اس سے. لیکن آپ دیکھ لینا ایک سیاسی جماعت کا رویہ کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں کا وہ رویہ تو نہیں ہے. میں سر کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. میری بصد احترام گزارش ہے, یہ لمحہ اس کے اندر سیاست لانے کا نہیں ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یا تو آپ کہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے بی ایل اے کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے, وہ اٹیک کروا رہے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا یہ کام, بالکل نہیں ہے. اور پی ٹی آئی انہوں نے یہ نہیں کیا. سوری سر, میں نے صرف بات پوری سنی, میری گزارش سنی. میڈم اس طرح کے اکاؤنٹس تو ہر جماعت کے پاس ہیں, اس طرح کے اکاؤنٹس تو انڈیپینڈنٹ بھی لوگ پھر رہے ہیں. ہم ان میں سے سب کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں. اس لمحے کو سیاسی نہ بنائیں. یہ ایک بڑا مشکل لمحہ ہے پاکستان کے اندر. آپ نے ابھی شروع کے سیگمنٹ کے اندر بھی بات کی, ہم ایک پیکا کے دور کے اندر رہتے ہیں تو بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں, لیکن ہمارے دل خون کے آنسور ہوتا ہے. بڑا سیریس لمحہ ہے پاکستان کے اندر. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی نہیں ہے, یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے. اس کے اندر لاہور میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, کراچی میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ٹیررزم میں, کوئٹہ کے اندر بھی ہوئے ہیں, پشاور کے اندر بھی ہوئے ہیں. یہ آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. دہشت گرد پولیٹیکل الائنس دے کے گولی نہیں مارتا. ٹرین کے اوپر سے لسانیت کے اوپر لوگوں کو علیحدہ کیا گیا, سیاسی وابستگی کے اوپر علیحدہ نہیں کیا گیا. ہمیں 3-4 وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ماضی کی یہ بات تو دیکھیے نا, 2 پچھلے جو الیکشنز ہوئے اس میں جے یو ایف بھی نشانہ تھی, اے این پی کی تو لیڈرشپ کو ہی اڑا دیا گیا. آپ نے دیکھا بل اور فیملی کے اوپر گولی چلی. نہیں, ہم کے پی کی بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی خدا نخواستہ کوئی ایسی, بالکل بھی نہیں. پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے, ٹھیک بات ہے, اور پی ٹی آئی کا اپنا ایک کردار ہے اور بڑا اہم کردار ہے. گزارش ہے, یہی تو مسئلہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہم ہر بندے کے ساتھ کانفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں. بھائی بات ہو رہی ہے کہ بی ایل اے کو کہ لوگوں کو نیشنل دھارے میں لایا جائے, یہ بات ہو رہی ہے. حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے. بی ایل اے کے لوگوں کو نہیں, یا ایسے لوگ جو ناراض ہیں ان کو نیشنل دھارے میں لایا جائے. یہ بات ایک جملے میں کرتے ہوئے آپ پاکستان کی شاید سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کیسے الائن کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹیررزم کے ساتھ؟ یہ غیر مناسب بات ہے. ہمارے 4 بیسک لیپسز ہوئے ہیں, ہمیں ان 4 بیسک لیپسز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, خواہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. ہمارا ایک سیکیورٹی لیپس ہے, آپ اس کو جیسے مرضی دیکھ لیں, اس کو انٹیلیجنس کہہ لیں, سیکیورٹی کہہ لیں, ایک سیکیورٹی لیپس ہے. کسی ملک کے اندر بھی دہشت گردی ہوتی ہے, وہاں کا سیکیورٹی لیپس ہے. ہمارا ایک انفارمیشن کا لیپس تھا. ہم نے پہلے 10-12 گھنٹے کے لیے فیلڈ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کلیئر دے دی, جس میں انڈیا نے نیریٹو بنایا, دیگر دشمن لوگوں نے وہ تو خیر بہت پہلے سے چل رہا تھا ان کا نیریٹو. تو میڈم ضرور, لیکن کل تو میڈم جیسے ہی آپریشن شروع, دلچسپ بات ہے ساتھ آپ چونکہ ریسرچ کرتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انفارچونیٹلی جیسے یہ معاملہ شروع ہوا تو ساتھ ہی ایک کیمپین جو ہے سوشل میڈیا پہ. انفارمیشن منسٹر انہوں نے بیٹھ کے لمبی چوڑی پریس کانفرنسز کیوں نہیں کی, کہاں ہے انٹیریئر منسٹر, کدھر ہے ڈیفنس منسٹر, کدھر ہے چیف منسٹر. ایک انفارمیشن بھی تو آپ نے دینی ہے نا, لوگوں کو کچھ حوصلہ بھی تو دینا ہے نا. ایک انفارمیشن لیپس ہوا. تیسرا میڈم ہمارا ایک اوورآل اسٹریٹجک لیپس ہے. ہم ہر چیز کو فورس سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پہلی دفعہ آج نیگوسیشن کی بات کرنے کی ہم بات سن رہے ہیں. اور چوتھا میڈم بڑی بصد احترام, ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک لیپس بھی ہے. مجھے بتائیے آج کے دن کے اندر آپ بھیجیں کاکڑ صاحب کو بلوچستان کے اندر ذرا تھوڑے سے مسئلے کو ٹھیک کر سکے, وہ وہاں پہ فریلی ٹریول نہیں کر سکتے. آپ بھیجیں شاہ زین بگٹی صاحب کو, ان سے کہیں کہ ذرا جا کے لوگوں کو تھوڑا سا منائیں. ان سے لوگ بات کرنے کو روادار نہیں ہے. چیف منسٹر بلوچستان کی جو کارکردگی ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب تک ریئل پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی, خواہ وہ کسی بھی جماعت کی ہو, جب تک لوگ اپنے لیڈر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں مزہ صاحب بھی ویٹ کریں, آپ کر لیں ایک جملہ کہہ دیں پھر میں مزہ صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں یہ بات درست ہے, یہ چاروں اینگلز جو پیش کیے, یہ محرومی, یہ غربت, یہ کافی پرانی ہو گئی یہ بات. کیا سندھ تھر میں اور شکارپور میں وہاں پہ غربت نہیں ہے, محرومی نہیں ہے؟ کیا فاٹا ڈسٹرکٹ میں غربت اور محرومی نہیں ہے؟ کیا بہاول نگر میں راجن پور میں غربت اور محرومی نہیں ہے؟ دیکھیں بلوچستان کا ایک مزاج ہے بہت جارحانہ. 50s میں بھی یہ سا ہوا, 60s میں نواب نوروز خان چلے گئے تھے, پھر 70s میں بھی فراری کیمپ بنے تھے. ایک بغاوت مگر ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا؟ نواب اکبر بگٹی کو میں نے کور کیا ہے حماد بھائی, آپ کو بھی پتا ہوگا یہ باتیں. اور کیا ان کے ساتھ آخری وقت پر جہاز کہاں سے واپس پلٹا تھا, کیوں, یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس پہ ہم کبھی بیٹھ کے اور بات کریں گے. مگر مزہ صاحب
یہ جو سارے اینگلز ہیں یہ اپنی جگہ پہ. اب بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ بلوچستان ہو اور خیبر پختونخوا کا آپ کو جیسے حماد حسن صاحب نے بتایا ہے وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا یعنی ISKP کا آنا وہاں پہ ایک نیا بڑا چیلنج ہے. کیسے ڈیل کریں گے؟ شکریہ آسما. دیکھیے بلوچستان کو ہم سب نے تنہا کر دیا ہے. بلوچستان میں ایک زمانے میں قومی سیاست ہوتی تھی جب نیشنل عوامی پارٹی تھی. جی ہاں. آپ نے وہاں سے اور یہ جتنے گروپس ہیں جتنے قوم پرست گروپس ہیں یہ سب نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے. ہم نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی. ہم نے وہاں آپریشن کیا. اس نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانے سے اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں قومی سیاست ختم ہو گئی. جب قومی سیاست ختم ہوئی تو قوم پرست سیاست شروع ہو گئی اور قوم پرست سیاست سے چلتے چلتے آپ جنرل مشرف کے دور میں آئے تو وہاں سے پھر شدت پسندی کی سیاست شروع ہو گئی اور اب یہ علیحدگی پسندی کی طرف چلی گئی ہے. آپ بلوچستان کا سیاسی نیریٹو تو دیکھیں. آج بلوچستان کا سیاسی نیریٹو یہ کہ بلوچستان کے سردار irrelevant ہو گئے ہیں اور جو قیادت ہے بلوچستان کی اس وقت سیاسی قیادت ہے جی ہاں وہ ینگسٹرز کے بلوچستان کی سیاست جو ہے وہ مارنگ بلوچ کے ہاتھ میں ہے. بلوچستان کی سیاست میں کبھی بھی اس طریقے سے خواتین ایکٹیو نہیں تھیں جو آج لیڈ کر رہی ہیں. ایسے ہی آپ اس کی تبدیلی تو دیکھیں. بلوچستان میں ہم نے کیا کچھ کرتے گئے کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. اور وہ کون ہیں اور وہ بچیاں وہ عورتیں کون ہیں جن کے خاندان کے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ لاپتہ ہے. کسی کا کوئی مار دیا گیا ہے, کسی کا آج تک پتہ نہیں ہے. وہ سب اب سڑکوں پر ہیں. بالکل. اور اب جب وہ سڑکوں پر ہیں تو آپ ان سے ٹیکل نہیں کر پا رہے. یہ جو سچویشن ہے اس میں بلوچستان میں اور اس سے سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ بلوچستان کی جو ایک پولیٹیکل گروپ پارٹیز تھی جو حصہ لیا کرتی تھی الیکشنز میں. آپ نے ان کو الیکشنز میں ہروا دیا. آپ نے ایک جعلی لوگوں کو لا کے اچھا ابھی میں دیکھ رہی ہوں بالکل ایسی بات ہے مظہر صاحب, لیکن ابھی میں دیکھ رہی ہوں ISPR کی خبر آئی ہے جس میں کہ پوری ڈیٹیل وہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان سے جو ہے وہ باقاعدہ ان دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ تھا. میں نے BBC کی رپورٹ بھی دیکھی, وہاں پہ بھی جو آئے ہیں رہا ہو کے لوگ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں کون کس طرح سے ڈائریکٹ کر رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ایک کمپلیکس سچویشن آ گئی ہے خطے کے اندر, یہ کیسے مطلب افغانستان سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آسما, بلوچستان کی سچویشن بہت والیٹائل تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب القاعدہ کی بڑی سٹرونگ پریزنس تھی بلوچستان کے اندر بیچ میں, جب یہ کوئٹہ شورا بنی تھی اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو سیکٹیرین جو دماغ مارے جاتے تھے لوگ سیکٹیرین گراؤنڈ پہ, وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا. تو بلوچستان کی سچویشن ایک دم خراب نہیں ہوئی ہے, لیکن بلوچستان کی سچویشن کو ہم ریزالو بھی نہیں کر پائے. ہم پولیٹیکلی اس کو ریزالو نہیں کر پائے. جو ایک مرتبہ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک کو 2.5 سال کے لیے حکومت دی, وہ تو 5 سال کے لیے دینا چاہتے تھے. ایک کوشش تھی وہ. جی ہاں, اور وہ ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کافی کامیاب بھی ہو گئے تھے اس میں. ابھی ہمارے آپ سے پہلے وہ پروگرام میں تھے, کافی کامیاب ہو گئے تھے, پھر ان کو ختم کر دیا گیا, ان کی حکومت کو ہی ختم کر دیا گیا. یہ المیہ تو رہا ہے. یہی بلنڈرز ہیں. پھر ہم نے بلوچستان میں ایک گورنمنٹ تھی, اس کو جو ہے چونکہ ہمیں 2018 کے الیکشنز میں مینیپولیٹ کرنا تھا تو ہم نے بلوچستان میں ایک بلوچستان عوامی پارٹی کھڑی کر دی. ہم بلوچستان کے ساتھ تجربے کرتے آ رہے ہیں. ہم بلوچستان کے جو لوگوں کے صحیح ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا ہے, جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے آج بلوچستان کے سیاستدان اس وقت جو بھی مین سٹریم پولیٹیشین ہے یہ بلوچستان کے ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اچھا اب میں چونکہ بالکل صحیح بات ہے, جی صحیح بات ہے, وہ انہوں نے کہا بھی, سرفراز بھگٹی صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے, مگر اب آگے بڑھنا ہے. نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے ساتھ میں, اس سے پہلے کہ حماد حسن صاحب سے بھی پوچھوں گی, آپ تینوں سے پوچھوں گی, لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عید کے بعد دھرنا دینا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. JUIF کے ساتھ وہ کامیاب نہیں ہو رہے, نیشنل لیول کے اوپر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. پھر معاملات نیشنل ڈائیلاگ کیسے شروع ہو؟ میم سب سے پہلے یہ جو نیشنل ڈائیلاگ, جو سیاسی نیشنل ڈائیلاگ ہے, وہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ PTI کو اس میں بیٹھنا چاہیے. جیسے APS پشاور کے بعد تمام لوگ بیٹھ گئے تھے, میرے خیال میں اس میں بہت ساری سپیس ہو سکتی ہے. لیکن اس نیشنل ڈائیلاگ کا, جو نیشنل ڈائیلاگ ہوگا, اس کا سیکیورٹی ایک سینٹرل فیچر ہوگا, دیگر چیزیں بھی ہوگی, سیکیورٹی ایک سینٹرل فیچر ہوگا,
اور اس سیکیورٹی کا سینٹرل فیچر ہوگا بلوچستان اور بلوچستان کے حالات. میں نیشنل ڈائیلاگ پہ ایک جملہ کہنے سے پہلے مظہر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. اگر آپ ریاست کے سٹرکچر کے اندر, اس وقت ہماری گورننس کے سٹرکچر کے اندر, بلوچستان کے سب سے امپورٹنٹ یا وہ پولیٹیکل لیڈرز جن کو اس سسٹم میں سب سے زیادہ سپیس ملی, اگر آپ ان کے نام لسٹ ڈاؤن کر لیں تو آپ کو انوار اللہ کاکڑ صاحب سے شروع کریں گے, سنجرانی صاحب کا نام لیں گے, بگٹی صاحب کا نام لیں گے, شاہزین کا نام لیں گے, یہ 4-5 لوگوں کا نام لیں گے. مجھے آپ بتائیے آج بلوچستان کرائسس میں ہے, کیا ان میں سے کوئی بندہ اس کرائسس کو بہتر کرنے, کیا ان میں سے کسی کی لیجٹمیسی اس طرح کی ہے بلوچستان میں کہ ان کے کہنے پہ 4 لوگ رک جائیں, 2 آ جائیں, 2 بات مان لیں؟ اگر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی, جو مظہر صاحب نے جو بات کی, اگر مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ بلوچستان سے, جیسے کہ بصد احترام میں کہوں کہ باقی سارے پاکستان سے بھی, اگر آپ ایسے لوگوں کی لائیں گے جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, تو جب ایک ایمرجنسی سچویشن آئے گی تو کون کنٹرول کرے گا ان کو؟ میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, میرا دل آپ کے ساتھ چلتا ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں, آپ کی بات سن کے ایک دفعہ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں گا. اگر میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں تو آپ کی کیوں نہیں ہے اسپیس مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی میں؟ انوار اللہ کاکڑ کی کیوں ہے, یا سنجرانی صاحب کی کیوں ہے, جن کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے, اور یہ انفارچونیٹلی 2018 سے پہلے, اور میڈم سوری, یہ پچھلے 10 سال میں ہوا. آخری جملہ قاسم سوری صاحب آپ کو یاد ہے؟ جی میں آخری جملہ, جس طرح سے وہ سٹے پہ رہے آخری جملہ میڈم میں اس میں کہوں, اس وقت دیگر پولیٹیکل پروونسز کے اندر بھی بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز اور فیسز ہیں جن کی آن گراؤنڈ کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ان پروونسز کے اندر کوئی حالات خراب ہوئے تو حکومت ان کی, وہ لوگ جن کو اقتدار دیا گیا ہے, ان کی لیجٹمیسی گراؤنڈ پہ نہیں ہے. آپ کیسے ہینڈل کریں گے پولیٹیکل ڈائیلاگ, کیسے ہوگا؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سعد نے جو بات کی کہ عوامی تائید حاصل نہیں ہے, میں سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کے ذمہ دار میں یا آپ تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کون بنتے ہیں, یعنی جام کمال بنتے ہیں, ان کے والد جام یوسف بھی وزیر اعلیٰ تھے. 85 کے نان پارٹی الیکشن میں ان کے دادا جام غلام قادر بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے. اختر مینگل بنتے ہیں, ان کے والد 70s میں عطا اللہ مینگل صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. اب اگر بلوچستان کے عام عوام, میں ذرا وضاحت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, عام عوام اس سینکڑوں سالہ نفسیات سے اور اس تاریخ سے نہیں نکل رہے ہیں جو سردارانہ نظام نے ان کے نفسیات پہ اثر ڈالا تھا, اور وہ اپنی قیادت یعنی نوجوان قیادت عام لوگوں سے, عام عوام سے منتخب قیادت وہ سامنے لانے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اس کے ذمہ دار میں یا سعد یا آپ تو نہیں ہے, وہ تو بلوچستان کے عوام ہیں, ان کو اٹھنا چاہیے, ان کو نئی سیاسی قیادت. مارنگ بلوچ کو ہم سیاسی قیادت کیسے کہہ لیں؟ ابھی تک انہوں نے سیاسی جماعت نہیں بنائی نا, وہ بلوچستان یہ سڑک پہ اکٹھی نہیں ہو سکتے, سیاسی جماعت یوتھ والے یہاں وہاں پہ یوتھ مارنگ بلوچ کو ہم سیاسی قیادت نہیں کہہ سکتے. سیاسی قیادت کی کچھ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ پورے ملک کو, سٹیٹ کو دیکھتے ہیں, آئین کو دیکھتے ہیں, وہ انفرادی بات نہیں کرتے. پنجابی مزدوروں کو شناختی کارڈ چیک کر اتارا جاتا ہے اور ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں, لیکن مارنگ بلوچ, میں نے خود ان کے سامنے مائک رکھا تھا اور میں نے کہا آپ اس کی مذمت کرتی ہے, انکار کیا کہ میں نہیں کرتی. تو جب مہارنگ کا یہ رویہ ہو تو اس کو تو ہم سیاسی قیادت نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بھی تو بہت اہم ہے نا, اس کو بھی تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ طے کرنا ہے نا, حل کرنا ہے. مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, لیکن جس طرح اس کو اٹھایا گیا, پھر دوسری طرف کیا آیا, کیا بہت سارے لوگ ایران میں نہیں پائے گئے, کیا بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں نہیں پائے گئے, وہ بھی اسی طرح نہیں ہے جس طرح بنا کر پیش کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے, تمام قوتوں کو بیٹھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچ عوام کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی فریش تازہ دم قیادت. اب عید کے بعد جو حالات ہونے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی چاہتی ہے سارا الائنس بنا کے جائے, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی احتجاجی تحریک بھی آگے جا سکتی ہے؟ احتجاجی تحریک بنیادی طور پر ان کا منبع تو خیبر پختونخوا ہی ہے نا, یعنی 24 نومبر کو بھی سارا جلوس پختونخوا سے آیا تھا, ادھر سنجانی میں جب ہوا تھا, جب
पिंडी में हो रहा था तो सारे जुलूस पुख्तनख्वा से आ रहे थे, सिंध से या पंजाब से तो कोई नहीं आया था। पंजाब मकामी शहरों से लोग आए थे, लेकिन बुनियादी तौर पर अब पुख्तनख्वा के अंदर, पीटीआई के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है जमात के अंदर कि वो अलग अलग बयानियाँ लिए हुए हैं। यानी इमरान खान ने कहा कि आप अडियाला के सामने धरना दे दे, एक ग्रुप ने कहा कि हम खैबर पुख्तनख्वा में हमारी हुकूमत है, हमारे पास 90+ MPs हैं, हम वो भी ले आते हैं, हमारे पास पंजाब में भी बड़ी अक्सरियत है, हमारे पास कौमी असम्बली में भी 100 लोग हैं। लेकिन दूसरे ग्रुप ने क्या कहा? दूसरे ग्रुप ने कहा कि हम तो अभी तक 9 मई और 26 नवंबर नहीं संभाल पाए, ये एक और घाटी में हमें धकेल रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल हो पार्टी के अंदर, तो फिर कहाँ आप तवक्को रखते हैं कि एहतिजाजी तहरीक चले? और कोई इम्कान नेशनल डायलॉग के लिए मज़हर साहब क्या हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे भी साद ने कहा कि APS के बाद सब आए थे और सब ने गुफ्तगू की थी इस मौजू के ऊपर, बैठे थे, वो इमरान खान साहब बैठे थे, तो क्या अब बैठ सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह अभी हमारे भाई कह रहे थे, बलूचिस्तान की सियासी क़यादत किधर है और सियासी क़यादत है कौन बलूचिस्तान की? आप मारंग को सियासतदान समझे ना समझें, आप उनको सियासी क़यादत समझे ना समझें, लोग तो उसके पीछे हैं। चीज़ ये है कि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जो पॉपुलर मैंडेट होता है, जो पॉपुलर लोग होते हैं, उनकी आप कबूलियत नहीं करेंगे तो आप अपने आप को एक दलदल में फंसाते चले जाएंगे। आप अगर इस तरीके से, अब जिस तरह अभी बात हो रही थी, किधर है सादिक संजरानी, किधर है वो सारे लोग जो बलूचिस्तान के कोटे पर सेनेट और कौमी असेंबली में पहुंचते हैं? किधर हैं वो कहां हैं? वो सारे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के लोग किधर हैं? और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? उस सेटअप की क्रेडिबिलिटी क्या थी जिसमें बजिंजो साहब को कैसे हराया गया था? वो सारे लोग अपने इलाकों में क्यों नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं गए अपने इलाकों में? वो क्यों नहीं बलूचिस्तान में जो है वो सारी जमातें मिलकर बैठती? सबसे पहले तो बलूचिस्तान में मसला ये है कि कल शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे, स्टेट गेस्ट हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में जाएंगे, वहां एक ब्रीफिंग लेंगे, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। यही हमारे इस्लामाबाद के वज़राए आज़म का रवैया है। वो सिंध में आते हैं, गवर्नर हाउस, CM हाउस में होके वापस चले जाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, वो गवर्नर हाउस, CM हाउस, ग्राउंड पे कभी भी नहीं जाते ये लोग। जब तक आप मैं सुन रही थी आज मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट, मज़हर साहब, जब वो अपोजिशन में थी तो वो बलूचिस्तान के ऊपर क्या कह रही थी? आज आप उनसे पूछें कि वो क्या समझती हैं बलूचिस्तान के हवाले से। मतलब अलमिया तो ये है कि अपोजिशन में आपकी सियासत कुछ और होती है, हुकूमत में आपकी सियासत कुछ और। मेरी तजवीज़ ये है आसमा, मेरी तजवीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द इनिशिएटिव। आप बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान की सारी क़यादत से बराह रास्त रब्ता करें, बलूचिस्तान का मुकदमा सामने रखा जाए, उसके हल की तरफ जाया जाए। वहाँ बहुत शिद्दत पसंदी है, बहुत अलहदगी पसंद की भी लोग हैं, ग्रोह हैं। उनसे आपने 2014 में तहरीक तालिबान से नहीं गुफ्तगू की थी? बाज़ाब्ता गुफ्तगू हुई थी तहरीक तालिबान से। तहरीक तालिबान के तो 35-40 हज़ार दहशतगर्द भी हम पाकिस्तान में लाए थे। नहीं, वहां तो गुफ्तगू हुई थी। यहाँ तो बैठ के आप गुफ्तगू तो करें, आप गुफ्तगू का आगाज तो करें। पहले आपस में तो बैठे, बलूचिस्तान को रियलाइज, और वो जो मीडिया पर एतराज है, हम बलूचिस्तान का मुकदमा हमारे उस रेड लाइन में आता है कि आप बलूचिस्तान को डिस्कस नहीं कर सकते। आज चूंकि एक बड़ा वाकया हो गया है 24 घंटे में, इसलिए 24 घंटे से बलूचिस्तान डिस्कस हो रहा है, वरना क्या हमने बलूचिस्तान के मसाइल को डिस्कस किया है कभी? कभी नहीं। क्या हमने बलूचिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज हैं कभी हमने डिस्कस किए हैं? हमने कभी उनकी ग्रीवेंसेस सुनी हैं? तो इब्तिदा की जाए कम से कम कि नेशनल पार्टीज को इस पे जोड़ा जाए। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आप एक मिनट है बस। एक सेकंड। मज़हर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो इनके साथ, तालिबान के साथ उस वक्त जब दहशतगर्दी के बहुत बड़े वाक़यात हुए थे तो हंगू में इरफान सदीकी साहब थे, उसमें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब थे, साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा, कुछ और लोग भी थे। हंगू में बाकायदा तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो अगर उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे तो फिर इनके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं एक सख्त बात को थोड़ा नरम करके कहूं, पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ भी अवाम है ना,
जिस एरिया में उनसे बात कर लें। आप सारे पाकिस्तान का, खा वो सियासी मसला हो, मुआशी मसला हो, सिक्योरिटी मसला हो, आप जिनसे निगोशिएट कर रहे हैं, जिनको ऑन बोर्ड ला रहे हैं ना, उनके पीछे बंदे ही कोई नहीं है। सवाल है, अगर जैसे आपने आवाम से बात करनी है ना, वहां पे एएनपी को आजादाना सियासत का इख्तियार नहीं है, रियासत नहीं दे रही, दहशतगर्द उनको इजाजत नहीं दे रहे, आप जेयूआईएफ को इजाजत नहीं मिल रही। सॉरी मैडम, कि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन जेयूआईएफ से भी बात करें, आप एएनपी से, भाई पंजाब के अंदर तो पीटीआई के पास सीटें कोई नहीं है ना, लेकिन हमारे ख्याल में लोग हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स कहते हैं, जिसके साथ लोग हैं, आपने बतौर ताकत, बतौर रियासत मसले को सॉल्व करना है। सॉल्व तब करेंगे जब लोग ऑन बोर्ड होंगे। अगर आप सिंजरानी साहब से, अनवारुल हक काकड़ साहब से बात करते रहेंगे तो लोग साथ नहीं है, जिसके साथ भी लोग हैं उससे बात कर लें। और शेरपाओं के साथ तो लोग हैं सर, उनसे बात कर लें, और उनसे बात कर लें, जिसके साथ भी लोग हैं उनसे बात कर लें। मगर इस वक्त जो बड़ा सवाल था वो ये है, अगर वो नून लीग के साथ है तो उनसे बात कर लें। इन सारी सियासी जमातों को दहशतगर्द नहीं छोड़ मैडम, जिसके साथ एक बड़ा सवाल है। सॉरी, और आखिरी जुमला मैं कहूं मैडम, क्योंकि आज हम सबका दिल थोड़ा दुखा जी, जिनके साथ लोग हैं उनको आप दहशतगर्द और दीगर कहना ना कहें, उनसे बात करें। ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हीं में से कुछ कि वो दहशतगर्द है। नो मैडम, टीटीपी के साथ पाकिस्तान के लोग, मैडम पाकिस्तान के लोग थोड़ी हैं टीटीपी के साथ। बीएलए के साथ जो बलोच है उनसे तो आप बात करना चाहते हैं कि भाई आप टूटे बीएलए से, हमसे बात करें। आप जब तक लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिगर हेड्स जिनके पीछे अवाम नहीं है उनसे बात करेंगे, मगर दहशतगर्दों के साथ बातचीत, सियासत को सियासी जमातों के साथ बात करनी चाहिए कि उनका लाएअमल क्या है, और पार्लिमान को फैसले करने चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप को फैसले करने चाहिए। ये इख्तियार पार्लियामेंट का और सियासतदानों का है कि वो फैसले करें। ये नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा ब्रीफिंग्स के अंदर लोगों को, जैसे माजी में होता रहा है, उनको बुलाया जाए और उनको बता दिया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं, दहशतगर्दों के साथ बातचीत करके उनको वापस लाया जा रहा है। और आज आप हालात देखिए कहाँ खड़े हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।